बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश-शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन से जो चीदा चीदा आयात मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत आपके सामने बयान की जा रही हैं, उनका नुब्बे नुबाब, उनका खुलासा। तो उस सिलसिले में ये तीसरी नशिस्त है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से नाज़िल करदा किताबों जो माजी में नाज़िल होती रही हैं मुतअद्दिद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर, और कुरान मजीद आखिरी किताब हिदायत है जो वही पर मुश्तमिल है जो अल्लाह की तरफ से नौ इंसानी के लिए नाज़िल की गई है। और इसके बाद नुज़ूल वही का सिलसिला और बैसत अम्बिया का सिलसिला पाए तकमील तक पहुँचा है। तो उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब के हवाले से, उसी किताब के अंदर से, कुरान मुबीन से जो मुख्तलिफ़ गोशे, जो वही का मकाम मनसब और वही का जो इत्तलाक़ है और वही का जो मर्तबा है, उसकी जो हक्कानियत है, उसका काफ़ी होना है, उसका मुफस्सिल होना है, ये सारे गोशे एक उन्वान से आपके सामने लाए जा रहे हैं। ये उस सिलसिले में आज तीसरी नशिस्त है। तो ये काफ़ी सारी नशिस्तें होंगी, लेकिन इन नशिस्तों को, इन तमाम आयात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना, इन समझना, इनका मुताला करना और गौर व फ़िक्र करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब तक आप उसके सारे गोशे नहीं जानेंगे कुरान करीम के, तब तक आप शिर्क के मर्तकिब होते रहेंगे, तब तक जहालत में मुब्तला रहेंगे और तब तक फ़रेब में रहेंगे। और कुरान करीम के साथ और दीगर मवाद को भी जो आदमियों का लिखा हुआ घड़ा हुआ है, जो इफ्तरा अल्लाह है, कज़ब है, किज़्ब है और वो बातिल है, उसको भी दीन समझ कर उसको अपनाते रहेंगे। तो जब ये सारे गोशे, ये काफ़ी सारी नशिस्तें होंगी, लेकिन जब ये सारे पहलू जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ख़ुद कुरान करीम के मुताबिक, अपनी वही के मुताबिक जो कुरान करीम में बयान किए, ये तमाम आयात एक बड़ी तस्वीर में, एक बड़े मंजरनामे की सूरत में ये सारे गोशे आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको पूरी एक पिक्चर वाज़े हो जाएगी कि इस कुरान करीम का मकाम व मर्तबा और मंज़िलत क्या है। जब इसका तसव्वुर सही आपके सामने आ जाएगा, फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा आपके लिए कि आप कुरान करीम से अपनी निगाह हटाएं भी सही, किसी और तरफ ना तो आपको देखने की ज़रूरत होगी और ना आपके दिल में उसके लिए रग़बत होगी, ना रुझान होगा। यूँ आप कभी भी शिर्क के मर्तकिब नहीं हो सकेंगे। आपका हाकिम, आपका रब, आपका इलाह, आपका माबूद सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक होगा, क्योंकि आप सिर्फ़ उसी की वही का इत्तबा कर रहे होंगे। तो ज़िंदगी के इन तारीक रास्तों में जो नूर का जो माखज़ है, सरचश्मा है, मंबा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही है। तो इसी सिलसिले में ये तीसरी नशिस्त में हम आगे अल्लाह की आयात का जो तलावत है, उसका मफ़हूम और जो नुब्बे नुबाब है, उसको बयान करना जारी रखते हैं। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 9 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीन, कि ये कुरान, जहाँ फिर वाहिद का सिगा है, एक ही वाज़े कर दिया गया कि कुरान ही लिल्लती है अक़वम, उस रास्ते की तरफ हदायत करता है जो सबसे ज़्यादा कायम है, यानी मुस्तकीम, सबसे सीधा मुहकम रास्ता, जिसमें किसी किस्म का कोई गुमराही का इम्कान ही नहीं है। तो और मोमिनीन को बशारत देता है, क्योंकि वो इस रास्ते पर चलते हैं, कुरान करीम के बताए हुए रास्ते पर, तो उनको अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से हदायत, रहमत, नेमतें, उसका फ़ज़ल, उसकी तरफ से जो फ़ौज़ व फ़लाह है, सब कुछ हासिल होता है। तो इसी और किसी और किताब के बारे में नहीं कहा गया कि फ़लाँ ने जो किताब लिखी है, फ़लाँ लिखेगा, फ़लाँ लिखेगा, फ़लाँ किताब को भी साथ शामिल करने, नहीं, इन्ना हाज़ल कुरान। तो फिर मोमिन तो वही होगा जो इस कुरान के अलावा एक लफ्ज़ भी कहीं से हुसूल हिदायत के लिए नहीं लेगा, बतौर दीन नहीं लेगा, बल्कि उन सब से क़त्अ तअल्लुक़ और उनसे सर्फ़ नज़र करेगा, उनसे बरात इख्तियार करेगा।
सूरत अनकबूत आयत नंबर 49 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बन हो आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिन ज़िनतुन इल्मा वमा यजहदु बिआयातिना इन्ना ज़ालिमून कि ये जो कुरान करीम की और हर दौर में जो वही की आयत होती हैं ये जो इल्म वाले हैं, इल्म कुरान करीम बुनियादी तौर पर जो हदायत का इल्म है वो वही को करार देता है। जो ख़ारजी कायनात का जो इल्म है, जो साइंटिफिक उलूम जिनको कहते हैं, साइंसी उलूम जो तबी ज़िंदगी से मुतल्लिक, वो भी अल्लाह वहदहू ला शरीक के वो कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन उसमें काफ़िर और मोमिन की कोई तशख़ीस और कोई इम्तियाज़ नहीं है। कोई भी उसमें गौर फ़िक्र, तहकीक और तजर्बा व मुशाहिदा करेगा, वो इल्म उसको हासिल हो जाएगा कि ये कारखाना कुदरत चल किस तरह है और उसके नए नए उसके जो मसारिफ़ हैं और नई नई ईजादात हैं वो इंसान करता जाएगा। लेकिन उनसे उसकी ज़िंदगी की जो तारीक राहें हैं वो रोशन नहीं होंगी। वो कुछ जो सहूलतें, आसाइशें, आराइशें, ये चीज़ें हासिल कर लेगा और कर रहा है इंसान सदियों से, लेकिन जो उसकी तबी ज़िंदगी है, वो उसकी जो नफ्स की या रूह की ज़िंदगी है, उससे बिल्कुल दो अलग और मुख्तलिफ दायरे हैं। तो वो जो इल्म है वो उस दायरे से है, उसने सब कुछ इधर रह जाना है। और जो इल्म इंसान के नफ्स से मुतल्लिक है, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जिससे नफ्स का तज़किया होता है, वो कुरान करीम से बाहर या वही से बाहर कहीं भी नहीं है। इस आयत को, इस हकीकत को समझना ज़रूरी है। तो ये जो अहले इल्म होते हैं, ये कुरान करीम की या वही की आयत उनके दिलों में जागुज़ीन होती हैं, वो उनके दिलों में पुख्ता होती हैं। वो ज़िंदगी की शाहराह पर हदायत के लिए अल्लाह की आयत को कंदीन नूर की तरह, रोशनी के मीनार की तरह, वो उन्हीं की रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। और सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 10 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द अंज़लना अलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून कि हमने तुम्हारी तरफ किताब नाज़िल की है। किताबन कुतुब नहीं है। कुरान करीम की जब बात होती है, पहले जो किताबें नाज़िल होती रही हैं वो माजी में हक़ थी, अपने दौर में नूर था, उनमें हदायत थी, फ़ुरक़ान था, सब कुछ था। लेकिन अभी वो किताबें असल हालत में और यकीनी तौर पर मौजूद नहीं हैं। तो मुकम्मल और महफूज और असल हालत में जो किताब है वो सिर्फ़ कुरान करीम है। तो इसी का रब करीम ने तज़किरा किया है कि जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है, जिन तुम्हारी उसमें कामयाबी का और तुम्हारी फलाह का और तुम्हारे लिए खैर व बरकत का सामान है, क्या तुम समझते नहीं? और इसका मफ़हूम ये भी है कि हर दौर के इंसान को, चाहे वो जितना भी जदीद से जदीद मुआशरों में रह रहा हो या कदीम से कदीम जो मुआशरे थे जिनमें साइंटिफिक ईजादात कुछ भी नहीं था, हर दौर के इंसानों के लिए जो कुरान करीम का मुखातिब हैं, उनके लिए कुरान करीम के अंदर सामान हदायत है। ये मफ़हूम भी इस आयत का है कि हम, और वाक़या जो भी कुरान करीम में सिर्फ़ खुतज़न होगा, जो कुरान के अलावा गैरुल्लाह की लिखी हुई सब चीज़ों को तर्क करेगा, तो उसको कुरान करीम अपने आप से मुखातिब और अपने दौर से वो उसको मुखातिब नज़र आएगा। और हर दौर का इंसान जो कुरान की तरफ रुख करेगा, अल्लाह के से रब करीम से हदायत लेना चाहेगा, कुरान उसको उसके मसाइल का हल बताएगा। ये मफ़हूम भी इस आयत का है कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है हर दौर के, उसके जो उस वक़्त 1400 साल पहले जो सरज़मीन अरब में लोग थे, जो उनके मसाइल थे, जो उनको चैलेंजेस दरपेश थे, जो उनमें अखलाकी बुराइयाँ थी, उनका इलाज भी और उन मसाइल का हल भी था कुरान करीम में। आज का जो जदीद दौर का इंसान है, जिसमें एक मुआशरे की मजमूई जो सारे उसकी डायनामिक्स हैं और जो मुआशरे के रहन सहन है, जो उसकी बूदोबाश और जो ज़राए, हर चीज़ तब्दील हो चुकी है। इसके बावजूद आज के दौर में भी कुरान करीम उसी तरह नौ इंसानी के मसाइल का हल है जिस तरह अरब के लोगों के लिए था। और क़यामत तक आने वाले चाहे मुआशरे इससे भी बेहद हिसाब और तरक्की याफ्ता हो जाएँ, उनका हर चीज़ तब्दील हो जाए, फिर भी कुरान करीम उनके लिए भी अपने अंदर उसी तरह यकसा तौर पर सामान हदायत रखेगा। तो फिर सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया वहाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून कि ये मुबारक ज़िक्र हमने इसको नाजिल किया है, क्या तुम इससे इनकार करते हो? तो जब भी इनकार की बात है या अतात की बात है, वो सिर्फ वही की है,
دیگر کتابوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ابھی اس وقت بھی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو یہود کے پاس فلاں کتاب ہے، یہ جو بنی اسرائیل کے پاس، نصارہ کے پاس فلاں فلاں کتابیں ہیں، کیا تم ان کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، بات ایک ہی کتاب کی تھی اور وہ قرآن کریم تھی، اور قرآن کریم کی تھی، اور قیامت تک یہی ایک معیار ہے، کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو یا اس کی اطاعت کرتے ہو؟ بس تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دیگر کتابوں کا جب اللہ رب کریم نے کوئی حوالہ، کوئی سند ہی نہیں تھی، دین مکمل ہونے کے بعد کی بات ہے، تو ان کو کوئی دین میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ غور کیجیے گا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، وہی شہادت دیتا ہے کس چیز کی؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری طرف سے قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے کیا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میری طرف أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ واحد کا صیغہ ہے کہ میری طرف تو یہ صرف قرآن ہی واحد وحی کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث کو ماننے والے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو ان کی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ اس کی مثال بھی دی گئی تھی، یعنی وہ جن کو حدیث کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ کا کلام کا ایک موقف ہے، ایک بیان ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام جس کا اعلان کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں قیامت تک محفوظ ہے کہ میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اور جو احادیث لکھنے والے ہیں جنہوں نے جھوٹ کھڑا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر اور اللہ وحدہ لا شریک پر، دین پر، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، محمد رسول اللہ نے یہ کہا معاذ اللہ لقد کفر نباشد کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل اور بھی دی گئی ہے، یعنی احادیث جو کہ پھر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب دونوں میں سے ایک کو سچ ماننا ہوگا، یا اللہ وحدہ لا شریک کی جو قرآن کریم میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو نوع انسانی کو دیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو امانت ہے، دیانت ہے، جو صداقت ہے، جو اللہ رب کریم نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کریم کا، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا کون ہے اس کی زبانی بتایا گیا اور لکھوایا گیا اور محفوظ کرایا گیا، اس پر یقین کر لیں، یا پھر احادیث لکھنے والوں، گھڑنے والوں پر اور جمع کرنے والوں پر یقین کر لیں۔ دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ان کی بات مانتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی قرآن کی بات معاذ اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جو اعلان کر رہے تھے وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس کو حق مانتے ہیں تو اس سب سے برات اختیار کرنی ہوگی۔ یہ ایک دو راہ ہے، آپ دونوں راستوں پر بیک وقت نہیں چل سکتے، یا قرآن کریم کی اتباع کریں گے اور اس کو یہ تسلیم کریں گے، ایمان لائیں گے کہ محمد رسول اللہ پر قرآن کریم وحی کیا گیا اور کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور قرآن کریم ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے، اسی صورت میں، تو پھر وہ اس حدیث کے لکھنے والوں کو جھوٹا اور اللہ پر افطرا اور دین میں تکذیب اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور جو کہ یہ تنبیہ سے حق و باطل ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ رب کریم نے فرمایا انذرکم بہ ومن بلغ، کہ جس تک پہنچے اس کو بھی اور تمہیں بھی میں اسی قرآن کے ذریعے آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ اب بہی کا صیغہ ہے واحد کا، یعنی کہ اب صرف اسی ایک بہی کو، اسی ایک صیغے کو دیکھتے ہوئے، ومن بلغ کو دیکھتے ہوئے، کہ جس تک بھی قرآن کریم پہنچے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کوئی بھی شخص جو دین کے متعلق کوئی بات کرے گا وہ اس کو اللہ کی آیات پڑھے گا، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی اپنے دور میں یہی کام کر رہے تھے، مومنین بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ جو اس کے علاوہ ایک لفظ بھی کہیں سے اور کتابوں سے
اور ذرائع سے دین کے عنوان سے سامنے لاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے خلاف جا رہا ہے۔ اور تیسری کوئی راہ نہیں ہوتی، جا آدمی حق پر ہوتا ہے جا باطن پر ہوتا ہے۔ جو حق و باطن کی آمیزش کرتا ہے وہ بھی باطن پر ہوتا ہے، کیونکہ حق کے ساتھ باطن کو شامل کرنے کی وجہ سے آدھا حق اور آدھا باطن کہیں نہیں رہتا، وہ باطن ہو جاتا ہے۔ تو یہی ان سے پوچھا گیا، کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی اور الہ ہے؟ یعنی کہ اگر تم قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور چیز اختیار کرتے ہو دین میں، اس کی طرف رجوع کرتے ہو، اس کو دین میں شامل کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کے علاوہ اور کوئی گواہ بنا اور کوئی الہ بنا لیا ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ لا اشہد محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی جی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو گواہی نہیں دیتا۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ واحد ہے، اور تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ اور واقعی وہ شرک کر رہے تھے، وہ آدمیوں کی بنائی ہوئی باتیں، گھڑی ہوئی احبار و رہبان کی، اور جو مشرکین کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے ان کی باتوں کو شامل کیا ہوا تھا۔ تو یہ چیز شرک ہے، اور جو ایسا کرتا ہے قیامت تک وہ بھی انہی یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح شرک کا ارتکاب کرے گا، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے راستے پر نہیں ہوگا۔ اور سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 3 اور 4 اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرہم فہم لا یسمعون۔ اس سے پہلی نشست میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بشیر و نذیر تھے، اسی قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن کریم خود بشیرہ و نذیرہ ہے۔ جو اس کا اتباع کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، جو اس کا اتباع نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، یا اس کے ساتھ دیگر کوئی اور ایک لفظ بھی شامل کرتا ہے جو قرآن سے باہر ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ اس کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، ایک آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا انجام اور اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ تو یہ کتاب ہے قرآن کریم جس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، واضح طور پر قرآن عربی لقوم یعلمون، جو علم والے ہیں۔ علم قرآن کریم وہی کو ہی قرار دیتا ہے۔ جو لوگ باطن پرست ہیں، باطن کا اتباع کرتے ہیں، تو ان کو تو اسی وجہ سے وہ قرآن کریم ان کے لیے اندھا پن ہے، وہ ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور ظن و گمان سے قیاس سے کام لیتے ہیں، اور ساری زندگی پچھنوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا ترجمہ لکھا، کس نے کیا تشریح کی، کس نے کیا اس کی وضاحت کی، کیا تفسیر کی۔ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی چیز ہے کہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو بندوں کے جو اللہ کے نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ پیچھے کی طرف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت ہے۔ یہ ہر آدمی آج خود اپنا احتساب کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا تجزیہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے پچھلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ جو فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، فلاں اس کی شان نزول کیا ہے، اس کی وضاحت کس روایت سے کی گئی ہے، اس کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے، یہ سنت امنا ہے، جو اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی چہرہ مسخ ہو چکا ہے، شخصیت اس کی اپنی کوئی نہیں ہے، قرآن کریم سے اس کو ہدایت نہیں مل رہی، اس لیے پچھلوں کی باتوں کو دیکھ رہا ہے، تو جس کو اور اس کا منہ پیچھے کی طرف پھیرا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اہل کتاب کو کہ یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور تمہارے منہ پیچھے کی طرف کر دیے جائیں گے۔ تو یقیناً جو ایمان نہیں لائے تو وہ اسی کیفیت میں تھے، جو ایمان لے آئے تو ان کو ہدایت مل گئی۔ تو یہ وحی کا اتباع نہ کرنے کی صورت میں وحی کے ساتھ، اور لیکن وہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہے تھے، اور چیزوں کو ساتھ شامل کر رہے تھے، احبار و رہبان کی تحریروں کو اور اسی مذہب کو، تو ان کے چہرے پیچھے ہی لگے ہوئے آج تک جو بھی۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ان کو بھی جو بھی وحی کا اتباع نہیں کرے گا تو اس کو ہمیشہ پیچھے کی طرف وہ دیکھتا رہے گا، سامنے اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کو نہ قرآن کریم میں اپنا
हाथ नज़र आएगा ना मुस्तकबिल नज़र आएगा, बल्कि चूँकि उसका चेहरा मस्क हो चुका है, उसका मुंह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो उसको हमेशा ये पिछलों की बातें नज़र आएंगी। ये 1400 साल में जितनी ये पहले भी तज़किरा हो चुका है, जितनी हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई हैं, तो वो जो उनको पढ़ता रहता है, उन पर ईमान रखता है ना, इन किताबों पर, तो इसका मतलब है कि उसका मुंह पीछे की तरफ फिरा हुआ है, उसका चेहरा मस्क है, उसकी अपनी शख्सियत ही नहीं। जिसका चेहरा साबित होगा, जिसका मुंह सामने की तरफ होगा, उसको कुरान करीम के अलावा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही उसके लिए आईना है। उसको अपना किरदार भी नज़र आ रहा है, अपना हाथ भी नज़र आ रहा है, और अपना मुस्तकबिल भी इसी में से नज़र आ रहा है। उसको पिछलों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और सूरत मोहम्मद आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़र अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबऊल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबऊल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अमसालहुम। वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान करीम में हर तरह की मिसाल है, तो इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल के ज़रिए समझाया है। इस हकीकत को समझने वालों के लिए इस एक आयत में इतना हदायत का सामान है कि वो सारी ज़िंदगी कुरान करीम को छोड़ नहीं सकते। कुरान करीम से निगाह उठाकर किसी और किताब को, चाहे सारी दुनिया उस पर मुत्तफ़िक हो जाए, वो उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। इसी एक आयत से इतनी हदायत इसमें मौजूद है, और इतनी उसमें सलाहियत और इतनी हकीकत खोल कर बयान की गई कि जो लोग ईमान लाते हैं, वो नज़ीना और आमाल साले करते हैं, वो तो जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और वही हक़ है, वह हुवल हक़। अब हक़ के बाहर जो होता है, हक़ के अलावा जो होता है, वो बातिन होता है। यहाँ पर किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक तो हक़ वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, जो कि कुरान है, जो वही किया गया, और कुछ और भी हक़ है, तो ये गुमराही है, ये ज़लालम मुबीन है, ये खुनी गुमराही है, यही तबाही का ज़रिया बनती है, यही शिरक है, यही तनबीस है हक़ बातिन है। जब कुरान हक़ है तो दीन के हवाले से और कोई चीज़ हक़ नहीं है। जो साइंटिफिक नॉलेज से ज़राअत का इल्म है, बायोलॉजी का है, साइंस का है, फ़िज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, ये मादी उलूम हैं, ये इनके अपने अपने ये में इर्तिक़ा हो रहा है, नित नई ईजादात, ये हक़ाइक़ हैं, ये जो तजर्बात होते रहते हैं, नई बातें सामने आती रहती हैं, तो वो इंसानी मुआशरों से मुतल्लिक़ ईजादात से पुराने नज़रिए उनमें गलत भी साबित हो जाते हैं, फिर नए नज़रियात आते हैं, फिर ज़्यादा तहकीक होती है, उनमें से भी कई एक गलत निकल आते हैं, लेकिन कई एक जो बिल्कुल मुसलमा हैं, मुस्तनद हैं, कानून बन चुके हैं, वो भी हैं। तो वो जो हैं, उनकी जो कायनात से आफाक से मुतल्लिक़ है, क्योंकि अल्लाह की आयात अनफस व आफाक में है। कुरान करीम अनफस से मुतल्लिक़ हदायत देता है, तो इसमें अनफस से मुतल्लिक़, दीन से मुतल्लिक़, हदायत से मुतल्लिक़ कुरान करीम से बाहर जो कुछ भी है वो बातिन है, और इसको कैटेगरिकली और बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज से इस चीज़ को समझना और उस पर ईमान लाना होगा, तब ही आदमी बातिन का इत्तबा करने से रुक सकता है। जब आदमी ये सोचता है कि थोड़ा कुरान करीम से भी और उसका भी इनकार नहीं करता, और कुछ न कुछ जो चीज़ इसके मुवाफिक नज़र आए, जो पसंद हो, गैर कुरान कहीं से दे दी जाए, ये फिर दोई है, ये शिरक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज से फैसला करना है कि जो जिस तरह सूअर का गोश्त है, हराम है, नहीं खाना, या शराब है, उसका एक घूंट पी जाए या उसके पूरे पैमाना पिया जाए, एक ही बात है। अल्लाह वादा शरीक की जो हदूद हैं, जब उनको नहीं तोड़ना, या सूअर का गोश्त एक बोटी खाई जाए या पेट भर के खाया जाए, एक ही बात है, वो हद टूट जाती है। जब हक़ कुरान करीम से बाहर कहीं है नहीं, हो नहीं सकता, तो फिर ये तो कोई जवाज़ नहीं है, या ये कोई हक़ पर मबनी हिकमत अमली या रविश नहीं है कि जो चीज़ बाहर से कुरान करीम के अलावा जो बात पसंद हो, जो अच्छी लगे किसी की हो, उसको कोई भी उसका उन्वान हो, तो उसको भी दीन मान लिया जाए। नहीं, अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। तो ऐसे लोग हैं जिनके से उनकी जो बुराइयां होती हैं, जो उनसे गलतियां सरज़द हुई हैं, उनके असरात ज़ाया हो जाते हैं, और उनके मामलात की अल्लाह रब्बे करीम इस्लाह कर देता है। जो उनसे जहालत के बायस या उनसे कोताहियाँ हुई होती हैं, जब वो
ایمان لاتے ہیں، اعمال ثانے کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، اور قرآن کے بعد دیگر کسی کتاب پر، کسی پر بھی جو دین سے متعلق، دین کے عنوان سے، دین کے ذیل میں لکھی گئی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس سے یکسر بیزار ہیں اور اس سے صرف نظر کرتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ موقف رکھنا ہوگا، یہ موقف جب تک دو ٹوک نہیں ہوگا نتائج نہیں بن سکتے۔ تو ایسے لوگوں سے ان کی کوتاہیوں، نقصوں کی، جو ان کی ذات پر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ اللہ رب کریم زائن کرتا ہے اور ان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اور جہاں دو ٹوک انداز میں پھر دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور حق تو قرآن کریم ہے، تو پھر جو حق کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ کچھ قرآن کریم کی آیات کا اتباع کیے جائے، کچھ غیر از قرآن کی جو باتیں ہیں ان کا شامل کی جائے، وہ تلبیس سے حق و باطل کرتے ہیں۔ اور یہ چیز پہلے یہود و نصارہ کرتے آ رہے تھے، اب مسلمان بھی صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں کہ کافر تو باطل کا اتباع کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ صرف حق کا اتباع کرتے ہیں من ربہم۔ اور اسی طرح اللہ رب کریم نے فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، لوگوں کو ہم اسی طرح مثالوں سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اس سے جو اگنا ذہنی موضوع ہے وہ ہے کتب سابقہ سے متعلق ناسخ و منسوخ، یعنی جو انبیاء علیہ السلام پر، جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے ایک نشست میں، کہ جو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام پر جو وحی ہوتی تھی وہ اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اللہ رب کریم نے نہیں لیا ہوتا تھا، بلکہ اس میں تحریف ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق تھا، وہ لوگ تحریف کر دیتے تھے۔ اللہ رب کریم ان کو اس چیز سے روکنے کا اور وحی کو محفوظ رکھنے کا اللہ رب العزت کی مشیت ہی نہیں تھی۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اور دوسرا جو ایک عنصر ہے وہ آگے آ رہا ہے دونوں آیات میں، اس کو بھی دیکھنا ہے، وہ جو ایک وجہ تھی، تو یہ جو قیامت تک محفوظ رکھنے کا جو اہتمام ہے، کیونکہ اللہ رب کریم کی مشیت تھی ایک اور نبی آئے گا تو وہ وحی کی اثر نو تجدید ہو جائے گی، تمام احکامات جو وحی پر مبنی ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، جو لوگوں نے وحی کے علاوہ جو کچھ گھڑ رکھا ہوتا یا وحی کو چھپایا ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، جس طرح سورۃ آل عمران میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کتاب و حکمت، تورات و انجیل کا علم دیا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجیل، اور عیسیٰ روح اللہ السلام علیہ کو کتاب کی تعلیم دی گئی اور حکمت اور تورات اور انجیل کی بھی تعلیم دی گئی، یعنی وہ ہر نبی جو مبعوث ہوتا تھا وہ پہلے والے انبیاء علیہ السلام کی جو ان پر جو وحی ہوتی تھی، تعلیمات ہوتی تھی، جو ان کے پوری ایک بایوگرافی ہوتی تھی، ساری اس کے بنیادی اہم اس سے متعلق رہنمائی درکار ہوتی تھی، ان اصولوں کو واضح کرنا ہوتا تھا، یا ان واقعات کو جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئے ہوتے تھے یا دیگر لوگوں سے متعلق جو تھے، وہ جو آخری وحی ہوتی تھی اس میں وہ واضح کر دیا تھا، یہی واضح کر دیا جاتا تھا۔ یہی معاملہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بھی ساتھ ہوا، اور سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں ہے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی گئی۔ یقیناً اس میں بھی جو اس سے پہلے تک کی وحی تھی وہ لوگوں میں چاہے جس طرح بھی وہ رد و بدل لوگوں نے کیا ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام کو جب زبور دی گئی تو اس میں اس وقت تک کے تمام جو حقائق تھے وحی کی بنیاد پر، جو تعلیمات اور احکام تھے وہ دے دیے گئے۔ اور پھر سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 197 تک اللہ رب کریم نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرائيل، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کو روح الامین
نے نازل کیا ہے، یعنی جبرائیل نے، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی چیز پیچیدہ یا کوئی چیز نامکمل نہیں ہے، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں تمام احکام موجود ہیں جو ہدایت کا سامان ہے۔ بَإِنَّهُ نَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہی تعلیمات پہلے جو صحیفے تھے، جو پہلی کتب تھی وحی کی، ان میں بھی بنیادی تعلیمات ان میں بھی یہی تھی۔ تو کیا یہ ان کے لیے یہ آیت، یہ نشانی، یہ دلیل، یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ اس کو جو بنی اسرائیل میں سے کے جو علماء تھے وہ اس کو جانتے تھے، یعنی کہ جس طرح رب کریم نے پہلے یہ تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق جو بشارت پہلے سے موجود تھی، من اسمہ احمد، کہ نبی کریم علیہ السلام نے مبعوث ہونا ہے، تو اس طرح یہ سارا جو پہلے والی وحی کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود تھی، اور وہ جو لوگ صرف وحی کا اتباع کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی آیات سنتے تھے قرآن کریم کی، تو پھر وہ ایمان لے آتے تھے اسی وجہ سے، اور وہ یہی ان کا یہ ایمان لانا کہ ان کے پاس یہ پہلے سے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت سے متعلق، تو اس کو ایز بطور دلیل اللہ رب کریم جو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر جو ایمان لانا چاہیں تو وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی مذہب نہیں گھڑا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا تسلسل ہے تاریخ انسانی میں وحی کے نزول کا، اور جو گزشتگان ہوتے ہیں ان کو آئندہ آنے والے جو انبیاء علیہ السلام، اور اس کا بھی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، ان سے بتا دیا جاتا ہے تاکہ اس دور میں جو لوگ موجود ہوں وہ لوگ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو پہچان لیں اور وہ مومن ہو سکیں۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ناسخ و منسوخ سے متعلق تو یہ انہوں نے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان، نام نہاد مسلمان، انہوں نے بہت ایک غلط موقف اور باطل موقف، دیگر بہت سارے جو ان کے موقف ہیں، جو بنیادیں ہیں، اساس ہیں ان کی مذہب کی، جس طرح وہ باطل ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک انہوں نے باطل تصور انہوں نے بنایا ہوا ہے ناسخ و منسوخ کے متعلق کہ معاذ اللہ قرآن کریم کی کئی آیات منسوخ ہیں، ان کی عبارت موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہونا، جب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب کریم نے بعض کے بدلے ہوئے حالات میں وہ پہلا والا حکم منسوخ کر دیا اور یہ نیا حکم دے دیا۔ تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر عقل، فکر اور شعور اور بصیرت اور قرآن کریم کی حقانیت اور مجموعی تعلیمات کی روشنی میں یہ قطعی طور پر باطل ہے۔ کیوں کہ یہ جو دنیا کے جو لوگ دستور اور آئین بناتے ہیں تو اس میں امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں، ترامیم کرتے رہتے ہیں کہ نئے حالات آئے، تو چونکہ وہ ان کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قانون میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں، نئی شکیں لے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں اس طرح چلتا آ رہا ہے، قانون سازی کرتے رہتے ہیں آدمی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ایسا رب نہیں ہے کہ کوئی چیز مستقبل میں پیش آنے والی اس کے علم سے باہر ہو۔ یہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے، ہم اس موضوع کی طرف نہیں جائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں جو چیز ہوتی ہے تو وہ اس کا اور آدمی کے ارادہ و اختیار اور جو تقدیر جس کو کہا جاتا ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں کبھی بھی معاذ اللہ کمی یا اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی چیز کائنات کی اس کی نگاہوں سے غیب ہے، اور نہ اس کی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس طرح جس طرح ہم ماضی، حال، مستقبل میں ایک قید ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی آزاد ہے، ہر دور اس کے سامنے حال ہے، اور ہر چیز چاہے اس کا وقوع پذیر ہوئی ہے یا نہ ہوئی وہ اس کے علم میں موجود ہے۔ یہ اس مرحلے پر صرف اتنا جان لینا اور اس کو سمجھ لینا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں تھا استغفر اللہ کہ اللہ رب العزت نے کل کوئی حکم دیا ہو، پھر آگے 10 دن بعد وہ پتہ چلے کہ وہ حالات تو اور ہیں، وہ حکم ابھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اس نے وہ حکم منسوخ کر دیا ہو اور نیا حکم لے آیا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ناسخ اور منسوخ کا الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں، اس کے دو حوالے ہیں۔ ایک تو اس کی دو پہلوؤں
سے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی ان کے حالات کے مطابق جو وہ پھر حکمت عملی طے کرتے تھے، اور جو اس دور میں جو مسائل تھے ان مسائل کے حل کے طور پر۔ پھر جب نیا نبی آتا تھا علیہ السلام تو پھر اس کو اپنے حالات کے مطابق رہنمائی ملتی تھی، اس کے سامنے جو چیلنجز ہوتے تھے جن مراحل سے وہ گزر رہا ہوتا تھا حق کے اتباع کے سلسلے میں، اس کو پھر اس حوالے سے جو رہنمائی اس کو دی جاتی تھی۔ اور پرانے جو پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے تھے ان کی وحی کا بھی ایک نچوڑ نبے نواب خلاصہ ایک پوری جس طرح جس کو ان کی سرگزشت ہوتی تھی بایوگرافی وہ بھی ان کو بیان کی جاتی تھی، اور جو وحی کے احکام ان کو پہلے دیے جا چکے ہوتے، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تمام باتیں لفظ بلفظ اسی طرح جس طرح پہلی وحی ان پر نازل ہوئی وہی بعد کے انبیاء علیہ السلام پر اور وہی اس کے بعد والے انبیاء علیہ السلام پر بھی نازل ہوتی، ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ جو کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا ہے، یہ ساری آیات اس طرح تو نہیں تھی کہ جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر یا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں، نہیں، یا نوح علیہ السلام پر، ان پر اپنے حالات کے مطابق، لیکن تعلیم ایک تھی بنیادی طور پر، کیونکہ ان کا ماخذ اور سرچشمہ ایک ہی تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بنیادی اور اصولی تعلیمات ایک تھی۔ اب جب بھی کوئی نیا نبی علیہ السلام مبعوث ہوتا تو پرانی جو وحی کی آیات اور جو تعلیمات تھی ان کے جو پیکر تھے، جو الفاظ تھے، ان میں سے وہ اس طرح ہو سکتا ہے پہلے کسی ایک نبی کے پاس مثال کے طور پر 500 آیات پر مشتمل ان پر وحی کی گئی ہو، تو اگلے نبی کو وہ 5 کی 500 ان پر وحی نہیں کی جائیں گی، ہو سکتا ہے ان کا نبے نواب نچوڑ یا ان واقعات کا جو جتنی رہنمائی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہو، اس کے سامنے وہ 50 آیتیں ان میں سے یا ان احکام کو نئے انداز میں ڈال کر بیان کر دی گئی ہوں اس دوسری زبان میں۔ تو یہ جو پہلے والی آیات ہیں یہ اس طرح اس حوالے سے منسوخ نہیں ہو گئی ہوں گی، وہ احکامات باقی رہتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی تضاد یا کوئی ابہام نہیں ہوتا، صرف یہ کہ وہ آیات اس طرح نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا یہ جو قرآن کریم کے اندر مختلف احکامات آج بھی موجود ہیں، جب ہم پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں معاشرے کا ایک ڈائنامکس معاشرے کی سمجھنی ضروری ہے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، چونکہ یہ سال پر مشتمل تھا، تو ایک ارتقاء ہو رہا تھا۔ اس ارتقاء میں جو اس وقت کا ماحول تھا، جو حالات تھے، ان میں ابتدا سے لے کر وہ قدم بقدم درجہ بدرجہ وہ معاشرے کا ارتقاء ہو رہا تھا، لوگ شامل ہو رہے تھے، تو نئے نئے احکامات، نئی نئی بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق اللہ رب کریم کی وحی آ رہی تھی۔ جو صورتحال جو آدمی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو عمل اور رد عمل ہو رہا تھا اس کے حوالے سے، تو ان حالات میں جو رہنمائی تو ہر درجے کے لیے موجود ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یوں سمجھیں، اس کو 2 مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل جو شیرخوار بچہ ہے، جو نومولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے لے کر اس کے بالکل بالغ اور جوان ہونے تک، جہاں وہ پختہ جوان ہو جاتا ہے، اس وقت تک کہ کتنے مراحل ہوتے ہیں، وہ والدین اس کی تحفظ کے سلسلے میں، اس کی صحت کے حوالے سے اور اس کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، وہ 20 سال کا عرصہ ہے، 30 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا، وہ اس کے جوان ہونے تک وہ والدین کتنے مراحل سے اس کو گزارتے ہیں۔ ہر مرحلے کے لیے اس کی احتیاطی تدابیر، اس کی صحت، اس کی حفاظت، موسم سے بچاؤ۔ اب یقینی بات ہے، 1 ماہ کے بچے کو جس طرح موسم کی شدت سے اور خوراک کے حوالے سے یا دیگر جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں یا ان سے بچانا جس طرح ضروری ہے، تو ایک 18 سال کے بچے کو اس طرح کی حفاظتی تدابیر یا اس طرح کی وہ پروٹیکشن ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود بہت ساری چیزیں سمجھنے کے اور ہینڈل کرنے کے قابل ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، یا ایک پودے کی مثال لے لیں، جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کو زمین نرم کر کے پانی دینا ہوتا ہے، پھر اس کو دوسرے جانوروں سے بچانا ہوتا ہے،
ہر حوالے سے جب بعض اوقات موسم کی شدت سے اس ننھے پودے کو بچانا ہوتا ہے، تو جب وہی درخت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر نہ تو اس کو پانی دینے کی ضرورت ہوتی اور نہ ہی اس طرح اس کو موسم کی شدت سے یا جانوروں سے بچانا ہوتا ہے۔ تو مانی ہو یا والدین ہو، وہ ان کا جو جذبہ محرکہ یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ بچے کی حفاظت، تاکہ وہ محفوظ رہتے ہوئے جوان ہو جائے، یا جس طرح مانی ہے، باغبان ہے، اس کی یہ پالیسی ایک ہی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ جو بیج ہے، یہ جو پودا ہے، یہ مکمل اور محفوظ رہے اور اپنا جو ثمر ہے وہ دے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب کریم نے تمام اقوام کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ارتقائی انداز سے، جس طرح وہ شجر اسلام اثر نو، چونکہ وہ شجر طیبہ وہ بڑا ہو رہا تھا، پودا لگایا گیا، اس کا بیج بویا گیا، پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے پھر اس نے ثمرات دیے۔ جب دین کی تکمیل ہوئی، اللہ رب کریم کی طرف سے نصرت، تائید اور فتح حاصل ہوئی، تو وہ جو شجر اسلام جس کی پہلی دفعہ جس کے لیے بیج بویا گیا، آبیاری کی گئی، پھر حفاظت کی گئی، پھر وہ پختہ ہوتا گیا، پھر اس کے پھل اللہ رب کریم نے دیے، تو وہ سارے مراحل قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ہر طرح کے جو حالات میں وہاں پر احکامات موجود ہیں۔ پانی ہونے کی صورت میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں، یہ غسل وغیرہ، تیمم ہو گیا، اور پھر ایک مرحلہ تھا جب جنگ نہیں کرنی تھی، ہاتھ روکنا تھا، ایک مرحلہ تھا جب اپنا دفاع کے لیے تلوار اٹھانی تھی، پھر ایک اور مرحلہ آیا جب ظلم کو روکنے کے لیے ایک پیش قدمی کرنی تھی۔ تو احکام تو سارے اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ان کا اطلاق اپنے اپنے دور میں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں آسان انداز سے مومنین نے یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کا حوالہ پہلے بھی ایک نشست میں آ گیا ہے کہ یوسف سلام علیہ کی طرح ماحول ہوگا اس کے سامنے، تو پھر یوسف سلام علیہ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کوئی منسوخ نہیں ہو گئی، وہ جو آیات ہیں یا یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ جب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے حالات ہوں گے کہ مومنین کو اللہ رب کریم اقتدار دے گا، تو پھر وہ انہی کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے حالات کا سامنا ہوگا، تو پھر مومنین اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ وہ کوئی معاذ اللہ منسوخ نہیں ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح، اور ان کو جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جیسے حالات کا سامنا ہوگا، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ اب جس طرح یہ سب ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں، ایک ہی ان کا سرچشمہ اور ماخذ ہے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کوئی بھی کسی ایک نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کوئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے مختلف نہیں ہے، ان کو منسوخ نہیں کرتا، بلکہ یہ جس طرح سورج سے بہت ساری کرنیں لامحدود نکل رہی ہوتی ہیں، یہ اسی طرح جو ہر دور میں وحی نازل ہوتی رہی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جو ان کا کردار و عمل ہے، وہ سب اسی وجہ سے قرآن کریم میں جتنا ضروری تھا وہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ سارے گوشے، ساری ڈائمنشنز ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سے یہ موضوع ذرا طویل ہو گئے اس کی وضاحت، لیکن ضروری بھی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیت کبھی اس کو نئے حالات آئے تو منسوخ کر دیتا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا، یہ اتنی سمجھ نہیں تھی، پھر بعد میں وہ چیز نئے حالات ہوئے تو ایک نیا فیصلہ نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح یہ تصور باطن کی بنیاد پر تصور پیش کرتے ہیں، جو ناسخ اور منسوخ کا، کہ قرآن کریم کی کئی آیات منسوخ ہیں اور کئی کے پر احکام روک دیے گئے، وہ کی صرف عبارت موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے، ایک لفظ بھی، تمام کے تمام وہ اسی طرح حق ہیں جس طرح ہر آیت حق ہے، ہر لفظ حق ہے۔ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن حالات میں ہم نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ جب حالات کس طرح کے ہوں تو ہم نے اللہ کے کس حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا یہ تصور ہے اللہ رب کریم نے، کہ پہلے جو آیات انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا، ان کو بہتر انداز سے سامنے لے آیا جاتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ نے اپنی کوئی پالیسی یا تبدیل کر دی ہو، نہیں۔ تو ہم ان کو نص منسوخ کر دیتے ہیں یا ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر آیات میں آتے ہیں کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب کریم ہر چیز پر، ہر چیز کے لیے اس نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔
وہ قدرت و اختیار رکھتا ہے، اس نے اس ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر جو یہ 2 آیات کا حوالہ ہے، یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں ناسخ و منسوخ ہے کیا، اور اگر آپ ان 2 آیات پر غور کر لیں اور اللہ کی کتاب سے یہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، عقل استعمال کرتے ہوئے، پوری انسانی تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے، اور یہ جرم ہوتا کیا آ رہا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں جو قرآن کریم نازل ہونے سے لے کر دین مکمل ہونے تک جو 20 22 23 سال جتنے بھی تھے، ان سالوں میں وہ جو صدیوں کی انسانی نفسیات ہیں، جو رویے ہیں، کیا وہ سارے تبدیل ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ رویے تبدیل نہ ہوئے، اور پھر اسی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ انہی رویوں پر آدمی واپس آ گئے تھے، اور پھر بڑے شد و مد اور زور و شور کے ساتھ پھر انہی رویوں پر آ گئے، اور صدیوں سے اسی رویے پر ہے نو انسانی کی اکثریت، اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ تھوڑے سے جو سعید لوگ تھے، جو مطہر لوگ تھے، جو متقین تھے، جو صالحین تھے، مومنین تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا جنہوں نے اتباع کیا، صرف وہ لوگ ہدایت پر آئے تھے، ورنہ آدمیوں کی جو بڑی اکثریت ہے اس وقت بھی باطن پر تھی۔ کچھ مغلوب ہو کر اسلام لے آئے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ کافی سارے لے آئے، لیکن جو ایمان قلوب میں جانا ہے، جو حق پر ہونا ہے، وہ بالکل الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کو فتح دی، غلبہ دیا، استخلاف فی الارض دیا، تو لوگ ان کے سامنے ہتھیار پھینک دیے، مسلمان ہو گئے۔ ہتھیار پھینکنے والا، بغاوت نہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تسلیم کرتے ہیں تمہاری برتری کو اور تمہارے غلبہ کو، اور تمہارے جو اختیار و اقتدار ہے تمہارے پاس، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اسی طرح جو اسلام قبول کیا، اللہ کے دین میں وہ داخل ہو گئے، لیکن جو السابقون الاولون تھے، جنہوں نے ہجرت کی اس وقت جب حالات انتہائی ناسازگار تھے، اور ان پھر ہر طرح کی قربانی دی استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور پھر جو انصار تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا، پیش کر دیا اللہ کی نصرت کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے، تو یہ جو انصار و مہاجرین تھے رضوان اللہ علیہم، یہ لوگ بنیادی طور پر سابقون الاولون تھے، یہ مومن تھے، یہ کٹھالیوں میں سے کندن کی طرح مومن بن چکے تھے، انہی کے لیے درجات تھے۔ تو جو اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے ہم الراشدون مومنون حقا امتن وسطن تکونو شہداء علی الناس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور صادقون، یہ سارے جو انقابات اور درجات ہیں انہی کے لیے تھے، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے پھر جہاد کیے اور قتال کیے، اور ہر طرح کے اپنی جانیں قربانی کی، جانیں قربان کی، ہر طرح کی قربانی دی، تو یہ مومنین تھے۔ بقایا تو جو لوگ فتح مکہ سے 1 سال پہلے اس شدت کے ساتھ اسلام کے مخالف تھے، کیا فتح مکہ سے وہ جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے پاس اب جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہم اگر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بالکل ہماری جڑ کاٹ دی جائے گی، تو کیا ایمان ان کے قلوب میں چلا گیا تھا؟ نہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ایمان ان کے قلوب میں نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد کچھ عرصہ بعد، اب اللہ وحدہ لا شریک کو بہتر جانتا ہے کتنے سال لگے، کتنا وقت لگا، کیونکہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اور تاریخ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس میں لکھنے والے کا اور بیان کرنے والے کا اپنی جو علم ہے، فہم ہے، پسند ناپسند ہے، یا اس کی جو ہو سکتا ہے اس کو پورا علم نہ ہو جس نے لکھا ہو، بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہمیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا کوئی موقف اس کے بارے میں نہیں ہے کہ کتنے سال لگے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 100 سال، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا کوئی اس چیز کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان حقائق کو دیکھنا ہے جو حقیقت واقع ہے، جو ہمارے سامنے ہیں، کہ وہ جو صدیوں سے آدمی کی جو نفسیات تھی، آدمیوں کی اکثریت کی، وہ بالکل اسی طرح واپس اسی باطن مذہب پر انہی جرائم کی طرف لوٹ آئے، اور انہی جرائم کا ارتکاب کرنے لگے، اور کر رہے ہیں صدیوں سے، آج بھی انہی جرائم سے روکنے کے لیے
الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات آپ کے تک پہنچانے کا، بیان کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ تو وہ جرم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدیوں سے مسلمان ہیں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہیں، یہ بالکل اسی طرح شیطان کے بہکاوے کا، شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں اور فریب میں آ چکے ہیں، جس طرح صدیوں سے یہ شیاطین دھوکہ دیتے رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، خالص بندے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی وحی پر ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی ان شیاطین کی فریب کاریوں اور سحر کاریوں میں نہیں آ سکتے، وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو آج ساری کی ساری 1.5 ارب مسلمان قوم جو ہے، یہ ساری پھر اسی راستے پر ہے۔ یہ جو پوری انسانی تاریخ میں جو شیاطین کے چنگن میں ہوتے ہیں، شیاطین نے جن کو برگلا رکھا ہوتا ہے، شیاطین کا جن پر غلبہ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ ان دو آیات کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پہلی جو ہے سورۃ الحج آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو ابھی ہمارا موضوع چل رہا تھا ناسخ و منسوخ کا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أُلْقِيَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيِّهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے، یعنی کہ آپ سے پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے، جب وہ اللہ کی آیات کو بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تو یقیناً جو وحی کے اتباع کے مخالفین ہوتے تھے، وہ ان اللہ کی آیات میں، اللہ کی وحی میں، اور جو حکمت عملی بنائی جاتی تھی، اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی، جو عرف طے پاتا تھا کہ وحی کا اتباع مشاورت کے بعد کس طرح کرنا ہے۔ ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو وحی نازل ہوئی، پھر عقل، فکر، شعور کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر مشاورت کر کے مومنین کے ساتھ ایک حکمت عملی بنائی جاتی تھی، اسٹریٹجی، حکمت، جس کو دین کی حکمت کہا گیا ہے۔ عرف، وہ چیز پھر سب کو پتہ ہوتی تھی کہ اللہ کی یہ آیات معروف ہیں، اس کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے، یہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ عرف ہیں، سب کو معروف ہوتی تھی، چونکہ انبیاء علیہ السلام صادق اور امین ہوتے تھے۔ سب سے پہلے جو وحی ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی، لکھ دی جاتی تھی، بیان سب اس کو جان لیتے تھے، یہ عرف ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ پھر ایک طریقہ وضع کرتے تھے، جس طرح پہلی نشست میں بھی یہ بات ہو چکی ہے، وہ جو حکمت عملی بنائی جاتی تھی۔ اب حکم تو ہو گیا تجارت یا اپنا ہجرت کا حکم تو دیا گیا، لیکن اس کے لیے ایک پالیسی، حکمت عملی، کس طرح یہاں سے ہجرت کرنی ہے، مکے سے کیا کیا ذرائع ہوں گے، یہ ساری ایک اس میں حکمت ہوتی تھی، ایک طریقہ کار طے کر دیا جاتا تھا، پھر اس پر سب کو چلنا ہوتا تھا، ایک وقت متعین کر دیا گیا، تو وہ وحی کے اتباع کے لیے طریقہ کار تھا۔ تو اسی طرح یا جنگ کا حکم، قتال کا حکم تو ہو گیا کہ اذن دے دیا گیا مومنین کو، پھر اس اذن میں قتال کے لیے کس طریقے سے قتال کرنا ہے، کس مقام پر، کس انداز سے، کون کون شامل ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، تو اس کے لیے پھر آگے جو طریقہ کار تھا وہ حکمت ہوتی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام، یہ اللہ رب کریم نے بتایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، من رسول ولا نبی اذا تمنا القی الشیطان فی امنی، جب وہ لوگوں میں یہ اس طرح اللہ کی آیات بیان کرتے تھے، وہ حکمت عملی لوگ سامنے آتی تھی، جو طے ہوتی تھی، عرف طے ہوتا تھا، عرف کی بنیاد پر، تو وہ اس میں شیطان ڈال دیتا تھا اپنی طرف سے، ڈال شامل کر دیتا تھا۔ وہ شیاطین مذہبی پیشوا تھے، وہ کوئی ایسے غیر مرئی قسم کے یا نادیدہ قسم کا کوئی ایسے الگ سے شیطان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے آتی تھی ساری، اور جو طریقہ کار بھی آتا تھا، تو وہ اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیتے تھے، یہی جو وحی کا اتباع نہیں کرنے والے ہوتے تھے، شیاطین ہوتے تھے، جو مخالفین ہوتے تھے۔ پھر جب نیا نبی وہ پھر لوگوں کو وہ مذہب بنا دیا جاتا تھا، لوگ اس پر چلتے رہتے تھے۔ یہ ابھی ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا، اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے بار بار تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ جو احبار و رہبان تھے، یہ یہی کام کرتے تھے،
کہ اپنی طرف سے چیزیں لکھ دیتے تھے، گھڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ کتاب میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں تھی۔ یہ سارے تذکرے الگ سے پہلی نشستوں میں اس کی ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو اللہ کی وحی کے ساتھ، جو اللہ رب کریم نے وحی نازل کی ہوتی تھی، جو اس کے مطابق حکمت عملی بنائی گئی ہوتی تھی انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اپنے متبعین کے ساتھ مشاورت کر کے، اس میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر لیتے تھے۔ پھر ایک کے بعد پھر وہ شامل کرتے رہے، انبیاء علیہ السلام فوت ہو جاتے تھے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے کتابوں پر کتابیں، نیا آیا اس نے کچھ شامل کر دیا، ان کے بعد جو آئے اور شامل، یہ شیاطین یہ کام کرتے کرتے پرندے بن جاتے تھے کتابوں کے۔ وہ جو ایک وحی نازل ہوتی تھی اس کے بجائے نیا نبی آنے تک پھر اللہ رب کریم نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے، فَيَنْسَخُنَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے جو ڈالا ہوتا تھا، شامل کیا ہوتا تھا، اس کو اللہ رب کریم منسوخ کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کہ جو نیا نبی یا رسول ہوتا تھا علیہ السلام، اس پر اللہ رب کریم اثر نو وحی کر دیتا تھا، اور جو باتیں اس وحی میں ہوتی تھی وہی اصل میں وحی ہوتی تھی۔ اس میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے بھی متعلقہ معاملات ہوتے تھے، ان کا خلاصہ ہوتا تھا، اور اس دور کے جو اس نبی سے اپنے دور کے متعلق کے بھی جو معاملات واقعات ہوتے تھے وہ بھی وحی میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس کو منسوخ کر کے نئے نبی کی صورت میں ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے۔ اب اثر نو ایک نیا نبی آ جاتا تھا، اور وہ ساری چیزیں اثر نو بیان کر دی جاتی تھی، اللہ کے احکامات، اور جو لوگ وحی کا اتباع کرتے تھے ان سے متعلق بھی جو رہنمائی ہوتی تھی وہ ساری آ جاتی تھی، اور وہ لوگ ظلمات سے نور میں داخل ہو جاتے تھے جو وحی کا اتباع کرتے تھے۔ ظلمات کون سے تھے؟ جو پہلے وہ شیاطین نے جو گھڑ گھڑ کے، لکھ کے، بنا کے، بیان کر کے، بڑھتے بڑھتے وہ سب ظلمات ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ رب کریم ان کو منسوخ کر دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان کے شیاطین کی طرف سے ڈالی گئی چیزیں، گھڑی گئی چیزیں، بنائی گئی، شامل کی گئی چیزیں ہوتی تھیں، وہ ان کا کیا مصرف رہتا تھا؟ یجعلن ما يلقي الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض وانقاسیۃ القلوب، کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا منافقت کا، یا مجرم ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یا جو پتھر دل ہوتے تھے جن پر اللہ کی آیات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا، جن میں خشیت ہی نہیں، وہ اپنے تکبر، سرکشی اور غرور کی بنیاد پر، اپنی ضد کی بنیاد پر پتھر دل ہو چکے تھے، وہ جو شیاطین کی جو بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی اور اپنی طرف سے ڈالی گئی چیزیں ہوتی تھی، وہ ان کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا تھا، وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو وحی کا اتباع کرتے تھے، نہ تو ان کے دلوں میں مرض ہوتا تھا، اور نہ ان کے وہ پتھر دل ہوتے تھے، وہ تو خشیت والے لوگ ہوتے تھے، پہلے جس کا مومنین تھے، جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اللہ کی آیات سن کر۔ لیکن یہ تو تھے مومنین جو وحی کو سن کر ان کا یہ رد عمل ہوتا تھا، اور جو جن کے قلوب میں مرض ہوتا تھا، منافقت کا، تکبر کا، سرکشی کا، ضد کا، ہوائے نفس کے اتباع کا، شہوات کے پیچھے چلنے کا، جو پتھر دین جو ہوتے تھے، وہ ان چیزوں کے ساتھ چمٹے رہتے تھے جو شیاطین نے ڈالی ہوتی تھی۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ دوسری بھی آیت آگے دیکھ لیجیے گا، لیکن اس سے ایک نتیجہ نکالیے گا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن کریم وحی کیا گیا، پھر اس کے بعد انہی شیاطین نے، ان کے جو بانی ہیں، جو ہر نبی کے ساتھ، جو کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول و نبی آئے ہیں، تو یہی شیاطین اس کی جو وحی ہوتی تھی، جو اس انبیاء علیہ السلام کی جو حکمت دے ہوتی تھی، جو عرف ہوتا تھا، اس میں یہ اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے، اور پھر منافقین اور جو پتھر دل لوگ جو ہوتے تھے، جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا، وہ انہی کی ڈالی گئی چیزوں کے پیچھے چلتے تھے، پھر وہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ یہی چیز محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اب جب ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ یہ جو مسجد زرار والے تھے، کہہ تو رہے تھے یہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، یہی شیاطین تھے، انہوں نے
قرآن کریم کی آیات کے علاوہ اور چیزیں گھڑنی اور پھیلانے اور شامل کرنی اور ڈھالنی شروع کر دی، اور وہ یہود و نصارہ کے عقائد تھے، وہ مشرکین اور کفار کے عقائد، اعمال، نظریات اور جو کچھ ان کے پلندے تھے جو جھوٹ کاٹ کے ان کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اسی طرح منسوب کر دیا جس طرح پہنے والے شیاطین کرتے رہے، اور پھر پھیلاتے گئے وہ لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی، اور پھر ان کو حدیث کی کتابوں میں آ کر ان محدثین نے جمع کر دیا۔ یہ ہے ان کی حقیقت، اور یہاں سے ہر بندہ یہ چیز فیصلہ کر سکتا ہے روز روشن کی طرح کسوٹی اور پیمانے کے اوپر اسی ایک آیت کی بنیاد پر کہ اگر اس کو احادیث اور یہ فقہ اور یہ روایات اور یہ سنت اور یہ جو تصوف کی باتیں ہیں اور دوسرے جو جن کو یہ اپنے ائمہ کہتے ہیں اور اکابرین اور زعماء کہتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی باتیں، ان کی بنائی ہوئی باتیں، ان کی کہی ہوئی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، لوگ ان کی طرف جو مائل ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر دو میں سے ایک کیٹیگری میں ہے، یا دونوں میں بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ قاسیۃ قلوب ہیں، پتھر دل لوگ ہیں، متکبر ہیں، یا پھر وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، جرائم کرتے ہیں، فاسق ہیں، جو بھی ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک بھی حدیث، روایت یا دیگر آدمیوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب یا کسی بات کی طرف جاتا ہے قرآن کے علاوہ، تو وہ بندہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں کیٹیگریوں میں سے یا وہ پتھر دل ہے یا پھر اس کے دل میں مرض ہے۔ ان میں سے علاوہ تیسری صورت نہیں ہو سکتی، یا یہ دونوں صورتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ مومن جو اللہ کی وحی کا اتباع کرنے والا ہے وہ ان کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک پیمانہ بتا دیا ہے، کسوٹی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری آیات ہیں دو اس ضمن میں، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 113 ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَسْقَى عَلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ یہ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جو اس کے دشمن ہوتے تھے، عدو کا لفظ ہے، تو وہ شیاطین جن و انس میں، یعنی کہ یہ جن و انس کا جو الفاظ ہیں، یہ وہاں پر جو پہلی آیات تھی ان میں صرف شیطان کا لفظ تھا، جہاں پر جن و انس کا اضافہ کر دی گیا۔ جن جو نادیدہ لوگ ہوتے وہ بھی شیاطین ہیں، لیکن وہ شیطان مجسم ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، پس پردہ رہتے ہیں، پوشیدہ دشمن جس کو کہتے ہیں اردو کی اصطلاح میں، یا چھپے ہوئے دشمن۔ تو ایک دشمن ہوتے ہیں جو آشکارا ہوتے ہیں، جن کا سب کو پتہ ہوتا ہے، جن و انس، یعنی دیدہ و نادیدہ جو دشمن ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کے، جو وحی کے اتباع کے دشمن ہوتے تھے، تو ان کا تذکرہ ہے کہ ہر نبی کے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے ایسے چھپے ہوئے اور آشکارا دشمن ہوتے تھے جو ایک دوسرے میں یہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، پرفریب باتیں، جھوٹی باتیں، منامہ کاری کی باتیں، باطن باتیں ایک دوسرے تک اس طرح پہنچاتے تھے۔ وہی بات جو پہلے کہ اپنی طرف سے جو شامل کرتے تھے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے، تو اس طرح کی یہ منامہ کاری کی جھوٹی بے بنیاد باتیں جن کا حق سے تعلق نہیں ہوتا تھا، حق پر مبنی نہیں ہوتی تھی، وہی اللہ کی آیات نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر تیرے رب کی مشیت ایسی ہوتی کہ ان کو زبردستی روکنا ہوتا تو روک دیتا، تو ان کو تم چھوڑو، ایسا کرنے دو جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں۔ وما یفترون، وہ گھڑتے تھے باتیں، وہ جو شیاطین ہر دور میں گھڑتے تھے، اور یہ مسجد زرار والے وہی کام کر رہے تھے۔ پہلے جب ان کے ساتھ سختی کی گئی، ان کو منع کیا گیا کہ دین کے بارے میں وہ باتیں جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں کی گھڑی ہوئی ہیں، مشرکین کی ہیں، ان کو دین میں نہ بیان کرو، نہ ان کو شامل کرو، نہ ان کا تذکرہ کرو، صرف اللہ کی آیات، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے علاوہ ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاؤ۔
جب وہ اس روش سے باز نہ آئے اور اس کی یہ کوئی گنجائش نہ رہی کہ وہ مومنین کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے احکام مسلسل آ رہے تھے، اللہ کی آیات، اور منافقین کے چہروں سے نقاب اتر رہے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی روش کی وجہ سے وہ کھلتے جا رہے تھے۔ صاف پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہیں۔ منافقین جب ان کے لیے، ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا تو پھر انہوں نے الگ مسجد بنا لی کہ جہاں پر اپنی مرضی سے، چونکہ ہوں گے سارے منافقین تو جتنا چاہیں گے، جو کچھ چاہیں گے کھڑیں گے، شامل کریں گے دین میں اللہ کے نام پر، لیکن انکار بھی نہیں کریں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی دعویٰ مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا، اور بظاہر نمازیں روزے بھی کرتے تھے، عبادات بھی، خرچ بھی کرتے تھے دین کے سلسلے میں، ٹوٹے دن سے وہ قتال پر بھی چلے جاتے تھے، لیکن کام یہی کرتے تھے، وہی شیاطین بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے ان کو چھوڑنے کا، وما یفترون فذرہم وما یفترون، یہ جو کچھ گھڑ رہے ہیں یہ پہلے بھی، یعنی کہ ساری انسانی تاریخ میں گھڑتے آئے رہے تھے، شیاطین گھڑ رہے تھے، جھوٹ بنا رہے تھے، اور یہ بھی وہی کام کر رہے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پھر وہی بات وضاحت بھی کر دی کہ یہ جو کچھ گھڑ رہے ہیں اس کی طرف ان لوگوں کے دن وَلِتَسْخَىٰ عَلَيْهِمْ مائل ہوتے ہیں، ان کے دن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تاکہ یہ جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اور جو کچھ یہ جس چیز کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کو چلنے دیا جائے، آزادی دی جائے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 113 ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہر مومن دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو گھڑا ہوا مذہب ہے یہ انہی مسجد زرار والے شیاطین کا گھڑا ہوا ہے، لیکن صدیوں سے کسی نے قرآن کی کسوٹی پر، قرآن کریم کے معیار پر، میزان پر اس مذہب کو پرکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے پرکھا ہے تو اس نے بیان کیا ہے، تو کسی نے اس کی بات نہیں سنی، نہیں تو حقیقت یہ ہے جو بھی قرآن کے معیار پر اس مذہب کو دیکھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جو کچھ قرآن کریم کے علاوہ، اللہ کی وحی کے علاوہ دین کے نام پر موجود ہے، اور اب تو وہ کوئی 6 کتابیں نہیں رہی، یا 10 کتابیں نہیں رہی، یا 20-50 نہیں، اب تو ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں جو انہی شیاطین کی لکھی ہوئی ہے، اور ہر ایک صرف اس وجہ سے لکھ رہا ہے کہ اس نے پچھلوں کو اس راستے پر دیکھا ہے، اس نے اور لکھ دی۔ اللہ کی وحی یہ سارے ان میں سے کسی کا بھی آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جو آخرت پر جس کا ایمان ہے تو وہ کبھی بھی وحی کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ ادھر جائے گا، جن کے قلوب میں مرض ہے وہ جائے گا۔ احادیث، روایات، سنت، فقہ، شریعت اور ان سب چیزوں کی طرف، یا جتنی بھی آدمیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، 3 طرح کے بندے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے، اور جو پتھر دل لوگ ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں آپ اپنے ایمان کو، اپنے جو آپ کا راستہ ہے اس کو پرکھیں، دیکھیں، اور اگر آپ کا اللہ کی کتاب پر، قرآن کریم پر ایمان ہے تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور جو مروجہ مذہب ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ نشست ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو اس سے اگلی آیات ہیں، متعدد نشستیں باقی ہوں گی انشاءاللہ العزیز، تو ان کا مطالعہ کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔